बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान खान और आपको AR खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, तहरीक लब्बैक एहतजाज क्यों कर रही है? तहरीक लब्बैक के एहतजाज के असल मकासद हैं क्या? तहरीक लब्बैक का एहतजाज क्या किसी खुफिया ताकत के इशारों पर हो रहा है? इस्टेब्लिशमेंट तहरीक लब्बैक के लॉन्ग मार्च से क्यों खौफजदा है? क्या एस्टैब्लिशमेंट की एहतजाज को रोकने की स्ट्रैटेजी दुरुस्त है? इस एहतजाज का मुल्क की सियासत पर क्या इम्पैक्ट क्रिएट होगा? आज के इस वीलॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता 2 दिन से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एहतजाज कर रही है। तहरीक लब्बैक ने एक एहतजाज की, एक लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी। 10 अक्टूबर को इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना था और इस मार्च का जो बज़ाहिर मकसद बताया जा रहा है वो गजा के लोगों के साथ इजहार यकजहती करना था और इसी मुनासबत से इस एहतजाज को गजा मार्च या अक्सा मार्च का नाम दिया जा रहा है। मगर हुकूमत की जानिब से इस एहतजाज को रोकने की भरपूर कोशिश की गई और इस एहतजाज को रोकने के लिए जो स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की गई, सबसे पहले मैं आपको ये फैक्ट्स कुछ बता देता हूँ। गुज़श्ता 2 से 3 दिन के दौरान पहले तो लाहौर में जो तहरीक लब्बैक का मरकज़ है, चौक यतीम खाना या स्कीम मोड, जो लोग लाहौर की पेरिफेरी से वाकिफ़ हैं, इलाकों को जानते हैं, वो ये जानते हैं कि तहरीक लब्बैक का जो मरकज़ है उसकी चारों तरफ जो सड़कें थीं, शहराएं थीं, उनको मुकम्मल तौर पे बंद किया गया, सील किया गया। वहाँ पर कारकुनों की एक बड़ी तादाद थी। पुलिस के दरमियान, कारकुनों के दरमियान तसादुम रहा और इसी तसादुम के नतीजे में लाहौर के दाखिली खारजी रास्ते बंद थे। मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन ट्रेन, ये तमाम तर सर्विसेज बंद थी। स्कूलों में छुट्टी डिक्लेयर की गई। पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। फिर जितनी बड़ी कौमी शहराएं थीं जैसे कि GT रोड, मोटरवे, ये तमाम बंद कर दी गई। न सिर्फ बंद कर दी गई बल्कि खंदकें खोद दी गई। मोबाइल फ़ोन सर्विस, इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई। ये तो पंजाब का जो दारुल हुकूमत लाहौर है वो तो इफेक्ट हो ही रहा था, मगर इस्लामाबाद को सील कर दिया गया, रावलपिंडी को सील कर दिया गया और पूरा जो सेंट्रल पंजाब है वो इस वक्त यरगमाल बना हुआ है। एक तरफ तहरीक लब्बैक के कारकुन हैं और दूसरी तरफ पंजाब पुलिस है, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं जो एक दूसरे से टकरा रहे हैं और एक तसादुम की सूरत हाल बनी हुई है। इस वक्त ये लॉन्ग मार्च लाहौर की हदूद से निकल चुका है, शादरा के मकाम से आगे बढ़ चुका है और कहा जा रहा है कि इनकी जो मंजिल है वो मुरीद के या गुजरांवाला चंदा किला, एक जगह है इब्तदाई जहाँ से गुजरांवाला शहर स्टार्ट होता है, ये आज लॉन्ग मार्च वहां तक पहुंचेगा। अब इस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए पुलिस मौजूद है, टीयर गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है, लाठी चार्ज, पथराव और सब कुछ, कंटेनर्स वगैरह लगा दिए गए हैं। तो एक पूरी खौफ की और एक पैनिक की सिचुएशन है। अब इस पूरी सिचुएशन में, क्राइसिस में जो सफर कर रही है वो आवाम कर रही है। वो आम लोग कर रहे हैं जो अपने ऑफिस नहीं जा सकते, अपने दफातर को, अपने कारोबारी मराकज को नहीं जा सकते, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस तक एक्सेस नहीं कर सकते, हॉस्पिटल्स तक नहीं पहुंच सकते। किसी भी हवाले से अगर आप ट्रेवल करना चाहें तो आपके लिए ना GT रोड अवेलेबल है, ना मोटरवे अवेलेबल है और एक खौफ की फिजा है। या तहरीक लब्बैक का राज है या जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी हुक्मरानी है, अवाम कहीं नहीं, अवाम पिसरे। अब ऐसी सूरत हाल में मुख्तलिफ सवालात उठ रहे हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो एहतजाज का सिंबल है, एहतजाज की जो आवाज है, जो कॉल दी गई है, वो गजा के नाम पर दी गई है। अब यहाँ बड़ा अहम सवाल बनता है कि 2 साल के दौरान, 2 साल से गजा के अंदर जंग चल रही है, हजारों लोग शहीद हुए हैं, लोगों पर बहुत जुल्म हुआ है।
تحریک لبیک کہاں تھی؟ 2 سال میں تحریک لبیک نے کتنے لانگ مارچز غزہ کی عوام کے لیے کیے ہیں؟ بڑا سوال ہے کہ 2 سال تک آپ خاموش رہے، آپ نے کوئی بڑا قابل ذکر لانگ مارچ نہیں کیا، قابل ذکر احتجاج نہیں کیا، کوئی ایسی بڑی آواز، کوئی ایسی بڑی کال آپ نے نہیں دی غزہ کے حوالے سے۔ 2 سال کے بعد اچانک آپ کیسے جاگے اور آپ کو غزہ کی یاد کیوں ستانے لگی؟ آخر 2 سال تک آپ کا ضمیر کیوں سویا رہا؟ آپ کیوں خاموش رہے؟ کیوں آپ نے فرنٹ فٹ پر آ کر غزہ کے لوگوں کے لیے آواز نہیں اٹھائی، بات نہیں کی؟ یہ ایک پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اب تو جنگ ختم ہو رہی ہے، اسرائیلی فوجیں انخلا کر رہی ہیں، حماس اور اسرائیل کے درمیان ایک امن معاہدے پر منصوبے کے پہلے مرحلے پر اتفاقی رائے ہو گیا ہے، قیدی دونوں طرف سے رہا ہو رہے ہیں، امدادی ٹرکس جو ہیں وہ غزہ میں داخلے کے لیے تیار ہیں، تو فوجیں وڈرا کر رہی ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں آپ کو غزہ مارچ کرنا ہے، اقصی مارچ کرنا ہے، اور آپ نے امریکن کاؤنسلیٹ کے باہر جا کر پروٹیسٹ کرنا ہے۔ تو جب پروٹیسٹ کا ٹائم تھا اس وقت آپ نے کیوں پروٹیسٹ نہیں کیا، اور اب جب چیزیں ٹھیک ہونے کی طرف بڑھ رہی ہیں تو اب آپ احتجاج کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ سوالات شکوک و شبہات کو جنم دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان کے اندر جب بھی لانگ مارچ ہوتا ہے، پاکستان میں جب بھی احتجاج کی کال کوئی مذہبی جماعت دیتی ہے، کوئی پولیٹیکل پارٹی دیتی ہے، تو ہمیشہ خفیہ ہاتھ تلاش کیا جاتا ہے اس احتجاج میں۔ ہمیشہ اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ احتجاج کس کے اشاروں پر ہو رہا ہے، کون ہے اس احتجاج کے پیچھے، اور وہ کیا مقاصد ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، احتجاج کے ذریعے کیا کروانا چاہتے ہیں۔ کیونکہ اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اگر تحریک لبیک مارچ کر لیتی، جلسہ کر لیتی، احتجاج کر لیتی تو کون سی قیامت آ جاتی؟ آپ اگر انہیں اسلام آباد آنے کا موقع دے دیتے اور یہ کنٹینر نہ لگاتے، اب خندقیں نہ کھودتے، اب گرفتاریاں نہ کرتے۔ ایک ہے کہ پرامن احتجاج کو پرتشدد احتجاج کو کنورٹ کرنے کی ایک اسٹریٹجی ہے کہ آپ لوگوں کو نکلنے نہ دیں۔ احتجاج ایک قانونی آئینی حق ہے ہر شہری کا، ہر جماعت کا، اور آپ اس کو بلڈوز نہیں کر سکتے۔ آپ ایک غیر ضروری طور پر جب طاقت کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے نتائج غلط نکلتے ہیں۔ آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ آپ شیلنگ کریں گے، آپ لاٹھی چارج کریں گے، آپ پتھراؤ کریں گے تو بدلے میں آپ کو پھول ملیں گے۔ آپ کو پھول نہیں ملیں گے، پھر آپ کو مزاحمت ملے گی، پھر آپ تحریک لبیک سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے۔ جب تک کہ ایک موومنٹ خود وائلیٹ نہ کرے، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے، اس سے پہلے اگر آپ اس کے اوپر ریاستی ایکشن لیں گے تو وہ جبر کہلائے گا، وہ زیادتی کہلائے گی۔ تو ایک تو آپ کیوں اتنے خوف کا شکار ہو گئے، اور پھر دوسری طرف سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ احتجاج کی کال کو خود کامیاب بناتے ہیں۔ حکومتیں اپنی حماقت سے، اپنی نالائکی نااہلی سے، اپنے ایکشنز کے ذریعے احتجاج کو کامیاب بناتے ہیں۔ اب احتجاج کا امپیکٹ غزہ پر یا انٹرنیشنلی ہو یا نہ ہو، مگر پاکستان کے اندر ہر وہ شخص جو اس احتجاج کا حصہ نہیں تھا، جس کا کوئی لینا دینا، جس کو تحریک لبیک اس کاز کا بھی نہیں پتا تھا، آپ کے سڑک بند کرنے سے، آپ کے موبائل فون بند کرنے سے، آپ کے انٹرنیٹ سروسز کو معطل کرنے سے، ٹرانسپورٹیشن بند کرنے سے، کنٹینر لگانے، خندقیں کھودنے سے، آپ نے تحریک لبیک کے احتجاج کو کامیاب بنا دیا۔ آپ نے تحریک لبیک کو ایک نئی زندگی دے دی، آپ نے تحریک لبیک کو ایک طاقت کے اندر کنورٹ کر دیا ہے، اور یہ سب کچھ آپ نے روکنے کے لیے کیا، دبانے کے نام پر کیا، مگر پریکٹیکلی آپ نے انہیں مضبوط کر دیا ہے کہ وہ اللہ جانے وہ 5,000 لوگ ہوتے، 10,000 ہوتے، 20,000 ہوتے، میکسیمم کتنے لوگ ٹی ایل پی اکٹھے کر سکتی تھی جو اسلام آباد پہنچتے، مگر وہ پہنچے یا نہیں پہنچے، آپ نے ان کے پہنچنے سے پہلے ہی پورا دارالحکومت پاکستان کا بند کر دیا، تمام شہر بند کر دیے، پورا جی ٹی روڈ بلاک کر دیا، مارکیٹیں، دکانیں، اسکول، کالج، دفاتر، سب کچھ آپ نے بند کروا دیا۔ تو یہ تو تحریک لبیک کی کامیابی ہے، وہ کام جو وہ خود نہیں کر سکتے تھے وہ آپ نے کر کے ان کو دے دیا، تو انڈائریکٹلی تو آپ نے سپورٹ کیے۔
اب میں واپس اپنے اسی نقطے پر آتا ہوں جو خفیہ پوائنٹ کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ احتجاج طاہر القادری کے دھرنے بھی دیکھے ہم نے عمران خان صاحب کے لانگ مارچز بھی دیکھے، ہم نے پی ڈی ایم کے احتجاج بھی دیکھے۔ تو ان تمام احتجاجوں کو اگر آپ پاکستان کے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کی جھلک نظر آتی ہے، آپ کو کہیں نہ کہیں ایک ریفلیکشن دکھائی دیتا ہے کہ کچھ قوتیں اور طاقتیں ہیں جو اس احتجاج کو لانچ کرتی ہیں اور اس کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ تحریک لبیک کو بھی ری لانچ کیا جا رہا ہے، اور اس کی ری لانچنگ کے لیے ایک کاز کو گھڑا گیا، تلاش کیا گیا، اگرچہ وہ کاز کا ٹائم بھی گزر گیا ہے، مگر پھر بھی اس کو بیچنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، اور حکومت پوری مدد کر رہی ہے تحریک لبیک کی کہ کسی طریقے سے وہ دوبارہ اپنے کارکنوں کو موبلائز کرے۔ اب جو تحریک لبیک کی پالیٹکس ہے، ایک تو مذہبی کارڈ ہے، وہ ایک فرقے کی بنیاد کے اوپر جو بریلوی اسکول آف تھاٹ ہے وہ بہت زیادہ ڈومینیٹ کرتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک ماضی ہے، ماضی میں بھی وہ دھرنے اور احتجاج کرتے رہے، انہوں نے مختلف مطالبے بھی کیے، انہوں نے فرانس کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کرنے کی بھی ایک دفعہ بات کی تھی، حکومتوں نے ان سے معاہدے بھی کیے۔ تو یہ اور ختم نبوت کے اوپر، توہین رسالت کے معاملات کے اوپر بھی تحریک لبیک نے ایک بڑی کنٹریبیوشن ہے ان کی احتجاج کی، نو ڈاؤٹ۔ مگر جو اب موومنٹ چل رہی ہے، چونکہ جو سعد رضوی ہیں جو نئے سربراہ ہیں، ایک تو ینگسٹر ہیں، اور ان کے بارے میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے ان کو مرکزی پالیٹکس میں زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اصل مقصد یہ ہے کہ پنجاب کے اندر آنے والے چند مہینوں میں بلدیاتی انتخابات کا اعلان ہو رہا ہے، دسمبر کے آخری ہفتے میں ایکسپیکٹڈ ہے۔ اگر دسمبر میں نہ بھی ہوئے تو یہ اگلے سال مارچ تک یہ بلدیاتی انتخابات ہوں گے۔ تو تحریک لبیک بڑا ووٹ بینک رکھتی ہے، اس نے پنجاب کے اندر تیسرے چوتھے نمبر پر ہائیسٹ ووٹ بھی لیے ہیں۔ تو یہ اس ووٹ بینک کو ری یونائٹ کرنے کے لیے، ری وزٹ کرنے کی ایک بھرپور کوشش ہے۔ اب یہ کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ کیونکہ جتنا ووٹ ڈیوائیڈ ہوگا اتنا اسٹیبلشمنٹ کو چیزوں کو مینج کرنے میں آسانی ہوگی۔ پھر امریکنز کو بھی ایک پیغام دینا ہے، امریکنز کو بھی یہ بتانا ہے کہ دیکھیں ہمارے ملک میں لوگ آپ سے کتنی نفرت کرتے ہیں، ہمارے ملک میں لوگ آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، مگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے امریکن کونسلیٹ کی حفاظت کی خاطر ہم نے لوگوں کو لاہور سے نکلنے نہیں دیا، ہم نے انہیں جی ٹی روڈ پہ فری ہینڈ نہیں دیا، ہم نے انہیں ہر مقام پر ناکہ لگا کے ان کی پھینٹی بھی لگائی، ان کو روکا بھی۔ میں تحریک لبیک کا نہ کل حمایتی تھا، نہ آج حمایتی ہوں، نہ ان کے کسی نظریے سے اتفاق کرتا ہوں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ احتجاج کر لیتے تو کوئی قیامت نہ آتی، لیکن اس احتجاج کو قیامت میں کنورٹ خود اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے، اور اس میں ایک بدنیتی کا اور ایک نااہلی کا ایلیمنٹ بہت زیادہ موجود ہے۔ اگر یہ بدنیتی نہیں ہے تو یہ نااہلی کا ایک بہت بڑا بلنڈر ہے۔ مگر ایک اور بھی سوال اٹھتا ہے کہ پورے ویسٹرن ورلڈ میں لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکلتے ہیں، غزہ کے لیے احتجاج کرتے ہیں، آواز بلند کرتے ہیں، اور ہم بڑے فخر سے ان خبروں کو چلاتے ہیں کہ دیکھیں برطانیہ کی سڑکوں پر، دیکھیے فرانس کی سڑکوں پر کتنے لوگ، دیکھیے اٹلی کی سڑکوں کے اوپر کتنے لوگ ہیں، دیکھیے کہ مغربی ملکوں میں، امریکہ میں، اور کس طرح سے احتجاج ہو رہا ہے۔ تو ہم اس میں فخر کرتے ہیں، لیکن ہم ایک مسلم ریاست ہوتے ہوئے، ایک مسلم ملک ہوتے ہوئے، ہمارے ملک میں غزہ کے لوگوں کے لیے لانگ مارچ ہو، غزہ کے لوگوں کے لیے احتجاج کی بات ہو، تو ریاست جی ٹی روڈ کو غزہ بنا دے، ریاست لاہور کو غزہ بنا دے، اور وہ ایک امریکن کونسلیٹ کے تحفظ کے نام پر مطلب طاقت کا بے دریغ استعمال کرے، اور مفاہمت کی بجائے، مذاکرات کی بجائے چیزوں کو طاقت سے ہینڈل کرے۔ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ غزہ کے لوگوں کے لیے کینیڈا میں احتجاج کر سکتے ہیں، اسپین میں کر سکتے ہیں، اٹلی میں کر سکتے ہیں، جرمنی میں کر سکتے ہیں، فرانس میں کر سکتے ہیں، یورپ کے ہر ملک میں احتجاج کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر احتجاج نہیں کر سکتے۔ آپ امریکہ کی نوکری کریں، کون کہتا ہے آپ کو نہ نوکری کریں، لیکن احتجاج کا حق بھی دیں۔ اگر آپ نے تحریک لبیک کو ہمدردیاں دینی ہیں، آپ نے تحریک لبیک کو زندہ کرنا ہے، اگر آپ نے ان کو احتجاج کو مزید کامیاب بنانا ہے تو آپ کی چوائس ہے۔ بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے نہ تحریک لبیک غزہ کے کاز کے ساتھ بہت کوئی زیادہ سنجیدہ ہے، نہ یہ حکومت
اس پرپز اور اس مقصد سے اس احتجاج کو روک رہی ہے۔ ان کا مقصد تو انڈائریکٹلی یہ تحریک لبیک کو، یہ جتنی رکاوٹیں ہیں یہ بیسیکلی سپورٹ کر رہی ہیں تحریک لبیک کے کاز کو، ان کے مشن کو، ان کی آئیڈینٹی کو، ان کے نیریٹو کو، اور اس کا نقصان اگر کسی کو ہو رہا ہے تو عام پاکستانی کو ہو رہا ہے، جو دونوں کو گالیاں دے رہا ہے، جو تحریک لبیک سے بھی برا بلا کہہ رہا ہے اور حکومت کو بھی کہہ رہا ہے۔ تو یہ اگر کوئی سمجھ رہا ہے نا کہ تحریک لبیک کو بھی لوگ سپورٹ کر رہے ہیں اور حکومت کو بھی کر رہے ہیں، تو دونوں کو نہیں کر رہے، دونوں سے ہی لوگ تانگ ہیں۔ تو دونوں کو جو ہے نا اپنے طریقہ کار کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس احتجاج کا کنکلوژن کیا ہوتا ہے۔ اپنا فیڈ بیک میرے ضرور دیجیے گا۔ میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔